पूरी दुनिया में पाकिस्तान भारत की जंग डिस्कस हो रही है, हम अभी तक कोई वीडियो जारी क्यों नहीं कर पाए कि भाई हमने इतने तैयारे मारे हैं, ये देखो मलबा है। दुआ है अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में इजाज़त मिल जाए, उसकी भी इजाज़त मिल जाए और रिलीज़ हो जाए। लेकिन अभी तक नहीं, वो भी पॉलिसी वाइज वो कहती है कि हमने इसमें इमेज वर्सेस इमेज, क्लेम वर्सेस क्लेम, काउंटर क्लेम में नहीं पढ़ना चाहते। वी डन इट सो दे नो इट। पॉलिसी ये है कि हम न्यू नॉर्मल नहीं बनने देंगे। अगर किसी दुश्मन मुल्क ने ये चाहा कि हम पर हमलावर होंगे और अपनी मर्जी की चूजिंग की करेंगे, उन्होंने हमारे पे इल्जाम लगाया था भावलपुर मरीद के ये वो नहीं हम बनने दे सकते न्यू नॉर्मल। ये एक सॉवरेन मुल्क है, हमारी फोर्सेज हैं तीनों, और ऑब्वियसली एयरफोर्स से हमला किया तो फिर एयरफोर्स ने जवाब दिया, लेकिन हम न्यू नॉर्मल नहीं बनने देंगे। सर कितने जहाज थे उनके फजा में और पाकिस्तान के कितने जहाज थे? 85 जहाज उनके थे जब वो बड़े हैं। फ्रंट पे सारे राफेल थे। हमारे लिए एयर चीफ की तरफ से, एयर चीफ मार्शल ज़हीद की तरफ से बिल्कुल क्लियर था कि हमारी तरफ से जो रिस्पॉन्स होगा, वेपन्स और फाइटर जहाज उतना ही ब्रूटल, उतना ही लीथल, उतना ही प्रॉम्प्ट होगा और एक ही प्राइस लेंगे। वी हैव टू शूट देम डाउन, चाहे वो वेपन से मार के वापस मुड़े। वही हुआ, उन्होंने पहले वेपन मारे, फिर जब हमारे जहाज गए अंदर नहीं आने दिया, फिर उन्होंने कहा कि अपने स्टैंड ऑफ वेपन उधर से मारते हैं। उसके बाद फिर जाइए कि चीफ ने पहले कहा रोको, ये एग्जैक्ट लफ्ज़ है उनके ऑपरेशन रूम में कि डोंट लेट देम कम एन इंच इनटू पाकिस्तान, ये लफ्ज़ थे। फिर दूसरी कॉल उन्होंने कही थी कि डोंट लेट देम गो बैक। सर टेक्निकल टर्म्स में जब आप जहाज लॉक कर लेते हैं तो पहले आपको इजाज़त लेनी होती है कि क्या हम इसे शूट कर दें, तो ये इजाज़त ली जा रही थी अभी या इट वाज डायरेक्ट ऑर्डर टू शूट? ये 3 साल की जो उनकी ट्रेनिंग थी ना इन पायलट्स की, 3.25 साल की, इतना ट्रस्ट था एयर चीफ को कि उन्होंने उस ट्रेनिंग की वजह से एक कॉन्फिडेंस था, एतमाद था दोनों तरफ से। तो आप अंदाज़ा लगाइए, वाहिद मिशन मैंने देखा है, ये कॉन्फ्लिक्ट देखा है जिसके अंदर इन पायलट्स को टेक ऑफ पॉइंट पे जब टेक ऑफ की क्लियरेंस दी जाती थी तो साथ ही कह दिया जाता था क्लियर टू टेक ऑफ, क्लियर टू शूट। ये इतना ट्रस्ट मैंने नहीं कभी देखा। आज की जो हमारी एयरफोर्स है या जो उसने जंग लड़ी इतनी महारत से, तो पहले जो जंगें हुई अगर उनसे कंपैरिजन किया जाए तो क्या तब हम इतने कैपेबल नहीं थे जितने आज हैं? देखिए, कैपेबल तो हमने हमेशा, मैं अक्सर कहता हूँ कि हम एक अपना जज्बा ईमान से लड़ते आए हैं, एक क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग से लड़ते आए हैं, और तीसरा टेक्नोलॉजिकल एज हमने जो रखा है आज का नहीं रखा। ये कायदे आज़म ने अप्रैल 1948 को एयरफोर्स की अकेडमी विजिट की थी, दी ओनली मिलिट्री अकेडमी जो अपनी ज़िंदगी में विजिट कर सके, और वहाँ पर उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी। मैं अक्सर रिपीट करता हूँ और मैं हमेशा प्राउड फील करता हूँ, रिपीट करता हूँ। कहते हैं अ कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स इज़ एट द मर्सी ऑफ एनी अग्रेसर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग पॉडकास्ट विद मुनीज़ मोइन, और आज के प्रोग्राम के मेरे मेहमान हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। बिला तख़ीर शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी। कैसे हैं आप? थैंक यू सर, हम आपको सोशल प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी एक्टिव देखते हैं, किस तरह आप हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं, वो हक़ाइक़ जो अभी तक किसी के सामने नहीं होते। कितने तैयारे मार गिराए, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, PAF इस वक्त डिफेंसिव एतबार से कितनी स्ट्रॉन्ग है, और हमारी फोर्सेस की एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है दुश्मन के एतबार से या दुश्मन को लेकर हम क्या तैयारियाँ कर रहे हैं। उसमें आपके पास जो खबर होती है ना, मैं वही कोट करूँगी जो सब करते हैं, वो और कहीं से नहीं आती, वो किसी के पास नहीं होती। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी खबर का सोर्स क्या है जहाँ से आपको ये मुसद्दका खबरें मिलती हैं। यहाँ तक कि PAF भी वो खबरें एक दिन बाद जारी करता है जो आप एक दिन पहले जारी कर देते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं मुझे से। एक थोड़ी सी रिसर्च होती है, और जाहिर है कि जब तक अगर PF की बात कर रहा हूँ तो जब तक PF मुझे सपोर्ट ना करे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो मैं ऑब्वियसली इतनी कोई मेरी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। अब मैं तो शुक्रगुजार होता हूँ पाक फ़िज़ाइया का कि मेरे पे ट्रस्ट किया जाता है, और जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं कि PF ने अगले दिन किया था, वो लॉन्ग टाइम मेरी एक रिसर्च थी ऑब्वियसली जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं शायद, तो वो PF का सिर्फ सारा का क्रेडिट जाता है। मैं एक हम्बल सी कंट्रीब्यूशन कई सालों से कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली कोशिश करता हूँ कि जो मेरा नाम है, जो मेरा एयरफोर्स का रैंक है, उसको लिव अप करूँ ताकि क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, सनसनीखेज़ी ना हो, रियलिस्टिक बेस हो, और ऑब्वियसली फैक्ट बेस्ड हो। कोई अपनी तरफ से इल्यूजन या एक रेटिंग के चक्कर में ऐसा कभी नहीं मैंने किया। पूरी कौम ने मार्का हक सेलिब्रेट किया है। पाकिस्तान का हर कोना, हर गली, हर कूचा मार्का हक के नारों से बुलंद हुआ, और सेलिब्रेशंस हुई इतनी कि दुश्मन परेशान हो गया कि यहाँ पर क्या एक बार फिर से मार्का हक सेलिब्रेट हो रहा है, या एक बार फिर से पाकिस्तान ने भरपूर तैयारी कर ली है। क्योंकि आप देखें नदामत इतनी है वहाँ पर कि वो अभी तक अपना बदला ले नहीं पाए, अभी तक वो अपनी वो स्ट्रेंथ डेवलप कर नहीं पाए कि वो पाकिस्तान का जवाब देते। ऐसे में मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने बताया द 8-0 रियलिटी। हमें यहाँ से पता चला कि अच्छा, असल नंबर तो 8-0 का था। अमरीकी सदर बिला वजह ही 11-0, कभी 10-0, और हम भी 6-0 कर रहे थे। फिर मैंने कहा अगर खालिद चिश्ती साहब कह रहे हैं कि ये 8-0 है,
تو پھر واقعی یہ 8 صفر ہے. کیا حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کا منیزہ یہ ہے کہ جب میں نے اس ویڈیو میں بھی یہی کیا ہے کہ اس رات کو بھی مجھے پاک فضائیہ سے اپڈیٹ ملی تھی، انفارمیشن میرے لیے بڑا آنر بھی تھا کہ مجھ پہ ٹرسٹ کیا گیا. میں نے میڈیا سے شیئر کی تھی، میں ایک چینل پہ لائیو تھا، تو مجھے جب میں نے کال ملی وہ سننے کے بعد میں نے یہ 6-0 جب کیا الٹیمیٹلی، اس کے بعد اسپیشل مجھے الحمدللہ ایک پرمیشن دی گئی پاک فضائیہ کی طرف سے اوور 1 ایئر، جو پورا سالگرہ ہم نے منائی، اس دوران مجھے ریسرچ کرنے کے لیے اپنی ڈاکومنٹری بنانے کی اجازت ملی. مجھے آپریشن روم میں ان ویڈیو فوٹیجز کو دیکھنی، پائلٹ سے باتیں کرنے کی، انٹرویو کرنے کی، ڈاکومنٹری پروف دیکھنے کی، کاکپٹ کی ویڈیو دیکھنے کی، ریڈار کی پکچر، الیکٹرانک سگنل دیکھنے کی، یہ تمام کا تمام مجھے ایکسیس دیا. یہ ایکسیس اور کسی کو بھی نہیں ملی؟ نہیں، نیور ادر دین میں. کوئی کتنا بھی بڑا صحافی ہو اس کو بھی نہیں ملتی؟ صحافی کی بات ہی نہیں کر رہا، کسی ایئر فورس آفسر کو، ایون ریٹائرڈ، آئی ایم دی اونلی ون، کیونکہ باقی جو ہیں وہ سرونگ ہے اس وقت. تو میرے لیے یہ آنر تھا کہ بینگ دی اونلی ریٹائرڈ آفسر جس کو ایکسیس دیا گیا. میں نے کئی دفعہ وزٹ کیا آپریشن روم کا اور باتیں کی ان لوگوں سے جو ڈیل کر رہے تھے اس دن جنگ میں. اور پھر تب مجھے پتہ لگا کہ ڈیورنگ دا ریسرچ پاک فضائیہ کا اسکور 8-0 ہی ہے. جب میں نے 8-0 کیا دیکھا ود پروف دیکھا، تو میں نے پاک فضائیہ سے اور خاص طور پر ٹاپ لیڈرشپ میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو ریوائز کر دیں، اس کو 8-0 کرنا چاہیے آپ کو. تو بڑا گریسفل سا جواب آیا، انہوں نے کہا نہیں سر، وی مووڈ آن، اٹس اوور، اٹس بیہائنڈ اس، ہم تو اگلی تیاری کر رہے ہیں، تو اب تو ہم ریوزٹ نہیں کرنا چاہتے. تو پر آل 1 ایئر میں سبمٹ کرتا رہا جب بھی میری کو ملاقات، مجھے اپرچونیٹی ملتی تھی کہ، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ سیلف گلوریفیکیشن نہیں کر رہے، آپ اپنے آپ کو نہیں بڑھا رہے کہ ہے نہیں، یہ حقیقت ہے. اور خاص طور پر آپ کو اگلی نسل کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، اور اگلی نسل فائٹر پائلٹس کی بھی اگلی نسل جنہوں نے کل کو کمانڈ سنبھالنی ہے، دے شوڈ نو کہ یہ ریئلٹی یہ تھی. جب ڈاکومنٹ ہے آپ کے پاس تو آپ نے صرف آفیشیل ڈکلیئر کرنا ہے. تو وہ میرے لیے آنر ہے کہ میں نے وہ جو ڈاکومنٹری بنائی اس میں مجھے کلیئر کر دیا گیا کہ 8-0 ہی ہے. تو اس سے بھی بڑا آنر ہوا کہ ویری نیکسٹ ڈے 6 کو میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور 7 کو ایئر وائس مارشل طارق غازی نے آ کے انہوں نے کہا ناؤ وی کین سے دیٹ اٹس 8-0 ناؤ. تو اس سے ایک دن پہلے میں نے لکھا تھا 8-0 ریئلٹی. تو اس کا بیک گراؤنڈ پاک فضائی تھی. لیکن میں ہیونگ سیڈ دیٹ میں شکر گزار ہوں کہ مجھے اجازت بھی دی گئی. اور دوسری، میرے جیسے جتنے مرضی ایئر کمانڈور ہوں یا کوئی ہوں رینک کے، وہ جتنی بھی ڈاکومنٹری بنا لیں، جب تک پاک فضائیہ انڈورس نہ کرے تو ہنڈریڈز آف ڈاکومنٹریز کین بی دیر، لیکن جب تک وہ آفیشلائز نہیں ہوگا. لیکن یہ آنر ہے کہ اس بات کو ریکارڈ پہ 1 ٹائم لے آیا گیا. جو اس کے بعد باتیں ہو رہی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آن دا لائٹر نوٹ، وہ 11 پر لے گئے، وہ بھی ہے بہت مشکل، کیونکہ کچھ ہماری اپرچونٹی شاٹس ہیں وہ پاک فضائی ریکارڈ پہ نہیں لانی. میں اپنا تجزیہ آپ دے رہا ہوں، انہوں نے اس کو آفیشیل 8 ہی کیا ہے، لیکن اس سے اوپر وہ وزٹ نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ بس دیٹس اٹ. تو جو 1 سال لگ گیا 6 طیاروں سے 8 طیارے پر آنے میں. امریکی صدر 11 کہتے ہیں، یعنی کہ ہمارا بڑا پن ہے کہ ہم ابھی تسلیم نہیں کر رہے اس سے زیادہ کا نمبر، بٹ اٹ کوڈ بی مور. اٹ کوڈ بی مور، اور ڈیفینیٹلی کوڈ بی مور اس پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ 8 تک لانے میں بھی بہت مشکل پیش ہے. حالانکہ رائٹ آفٹر دس کانفلکٹ جب میں گیا تھا پہلی دفعہ، جب پروف آئے تھے تو 8-0 میں پتہ تھا. لیکن اٹ ٹک می 1 ایئر ٹو کیپ سبمٹنگ. کہ مجھے کریڈٹ نہیں لے رہا میں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ 1 سال تک ہم اس کا سوچتے رہے کہ کرنا ہے. پی ایف نے سوچا، شاید ریوزٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، بٹ آئی ایم آنرڈ کہ انہوں نے ریکارڈ اسٹیٹ کیا. اس میں کوئی گلوریفیکیشن کیا تھا، یہ حقیقت ہے، ہم نے کوئی اوور تو کیا نہیں ہے. اگر ٹیکنیکل گراؤنڈس پر دیکھا جائے، اور یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، پوری دنیا میں پاکستان بھارت کی جنگ ڈسکس ہو رہی ہے، ہم کریں نہ کریں، امریکی صدر اس کا ذکر کرتے تھکتے نہیں ہیں. لیکن ایسے میں ہم ابھی تک کوئی ویڈیو جاری کیوں نہیں کر پائے؟ ہم اپنی بات کو ود پروفز جسٹیفائی کیوں نہیں کر پائے کہ بھائی ہم نے اتنے طیارے مارے ہیں، یہ دیکھو ملبہ ہے، یہ ہم نے اس کا سارا ڈیبرس ہے سنبھال کے رکھا ہے، محفوظ کر لیا ہے. ایٹ لیسٹ وی ول ریممبر اٹ ٹل سینچریز اور ٹل دا ورلڈ ایگزسٹ کہ پاکستان نے بھارت کا حشر کیا کیا تھا. سو وی آر انیبل ٹو پروڈیوس دیٹ ویڈیو. وائی؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زندگی میں اجازت مل جائے، اس کی بھی اجازت مل جائے اور ریلیز ہو جائے. لیکن ابھی تک نہیں. وہ پالیسی وائز وہ کہتی ہے کہ ہم نے اس میں امیج ورسز امیج، کلیم ورسز کلیم، کاؤنٹر کلیم میں نہیں پڑھنا چاہتے. ویو ڈن اٹ سو دے نو اٹ. یہ اس میں بالکل کلیئرٹی ہے. اب اچھا ایک اور میں اپنے ثبوت میں ایک اور بات کرتا ہوں. انڈیا نے ہمارے 8-0 ہم نے کہے ہیں، انڈیا نے کہا ہے 1-0 ہے ہمارا. کبھی یہ کلیم کیا کاؤنٹر کلیم؟ وہ نہیں یہ بھی نہیں کہا کہ یہ 7 ہیں 7 غلط ہیں 1 گرا.
اب یہ تو نہیں ہو سکتا. ان کے چیف آف ڈیفینس اسٹاف انیل چوہان نے سنگاپور میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے جہاز گرے ہیں, چلے وہی بتا دیں. پھر سال میں تو وہ بھی نہیں بتائے, ایک گرا, چلے ایک بتا دیں. صرف تو ان کے پارلیمان میں بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ مودی کی جو پور گورننس تھی اس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے. ایگزیکٹلی میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا چیف آف ڈیفینس اسٹاف ٹاپ ملٹری رینک کہتا ہے کہ ہمارے جہاز گرے ہیں, پھر ہم نے ایئر فورس گراؤنڈ کی ہے, 10 دن تک ایئر فورس گراؤنڈ رہی, 7 سے لے کے 17 تک. کیوں گراؤنڈ رہی تھی؟ اگر آپ کا جہاز ہی نہیں تباہ ہوا. گنتی کر رہے ہوں گے سر, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کتنے کو باقی رہ گئے نے. ہاں باقی کے لیے کاؤنٹنگ ہو. تو جب آپ کہہ رہے ہیں گرے, پھر آپ نے گراؤنڈ بھی کیا اور کہتے ہیں ٹیکٹکس فالٹی تھے ہمارے. یہ سی ڈی ایس نے کہا, میں تو نہیں کہہ رہا, ان کے سی ڈی ایس نے کہا ہے کہ ہمارے ٹیکٹکس فالٹی تھے, پھر ہم نے امپروو کیے. اور میں نے ہمیشہ کہتا ہوں, 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 900,000 جہازوں کی ایئر فورس کو گراؤنڈ کرتے ہیں جنگ کے اندر. حملہ آپ کرتے ہیں, پھر اپنی ایئر فورس گراؤنڈ کر دیتے ہیں. تو آپ کی یہ تیاری تھی. شوق آپ کے پاس ہے. شوق سے مطلب جو آپ ہمیں دے رہے تھے, سرپرائز آپ کے پاس ہے, انیشیٹو آپ کے پاس ہے, ٹائمنگ آپ کے پاس ہے, جگہ کا آپ نے تعین کرنا ہے. انٹینسٹی 100 جہاز بھیجنا تھا, 10 بھیجنے تھے, شپ بھیجنے تھے, ٹینک بھیجنے تھے, آپ کا انیشیٹو. اٹ واز آف دیئر چوزنگ. یور چوزنگ. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہم نے جہاز گراؤنڈ کر دیے. 10 دن تک ایک صرف مراج 2000, میں ڈیٹ بتا دیتا ہوں, ایک مراج 2000 جہاز 10 تاریخ کو اڑا ہے, اپنے ہی ایئر بیس پہ اڑا, ہائٹ گین کی, وہاں سے ہمارے اندر ایک میزائل پھینکا تھا. دیٹس اٹ, 10th کو. دیٹس دی اونلی سارٹی انڈینز ہیو فلون. ہمارے ایوریج 200 سارٹیز ہم روزانہ اڑ رہے تھے along the border. اچھا, پوسٹ سے لے کر اسکردو تک. جسٹ ریڈی کیا ہو سکتا ہے. ہم سمجھتے تھے شاید کسی طوفان کا پیش خیمہ نہ ہو کہ انڈین سائلنٹ ہے, کوئی ایسا سرپرائز ایک اور پل کر دیں 10 کو یا 11 کو. لیکن ریسٹ از ہسٹری. تھوڑے تھوڑے عرصے بعد نوٹن جاری کر دیتے تھے اور پریکٹس شروع کر دیتے تھے. ہمیں ڈیمو دینے کی کوشش کرتے تھے کہ بھائی ہم تیار ہیں. تو کیا تیار تھے؟ کچھ بھی تیار نہیں تھے. وہ تو تاریخ کا حصہ ہے نا کہ تیاری نوٹم سے نہیں نا جنگ لڑی جاتی, اس سے اوپر جانا پڑتا. تو ابھی کی اگر میں بات کروں, پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ ڈیفینسو اعتبار سے تیاری کریں گی یا پھر ری ایکٹ کرنے کے اعتبار سے؟ دیکھیں, پالیسی کیا ہماری ہوگی؟ پالیسی بڑی کلیئر ہے اور ہماری کیپیبلٹی بڑی کلیئر ہے. پالیسی یہ ہے کہ ہم نیو نارمل نہیں بننے دیں گے. اگر کسی دشمن ملک نے یہ چاہا کہ ہم پر حملہ آور ہوں گے اور اپنی مرضی کی چوزنگ کی کریں گے, ہمیں سو کالڈ, انہوں نے کہا دہشت گردی کو ہم اٹیک کیا پہلگام انسیڈنٹ سے, پہلگام کے بعد جو بھاولپور پہ حملہ کیا تھا. تو وہ کہتے تھے نا کہ ہم نے دہشت گردوں کے کیمپ اڑائے ہیں, انہوں نے ہمارے پہ الزام لگایا تھا بھاولپور مرید کے, یہ وہ نہیں ہم بننے دے سکتے نیو نارمل. یہ ایک سوورن ملک ہے, ہماری فورسز ہیں تینوں, اور اوبیسلی ایئر فورس سے حملہ کیا تو پھر ایئر فورس نے جواب دیا, لیکن ہم نیو نارمل نہیں بننے دیں گے. دوسری جو آپ جس طرح بات کر رہی ہیں, دیکھیں یہ وہ ایئر فورس جو میں 78 سال سے جانتا ہوں, یہ وہ ایئر فورس نہیں ہے. ابھی ہماری ایئر فورس ہوا کرتی تھی ڈیفینسو اینڈ ری ایکٹیو, اب نہیں رہی. اب یہ اوفینسو ہے, یہ ڈسٹرپٹیو ہے, یہ سلیکٹیو ہے. ڈیفینسو اینڈ مور آن ڈسٹرپٹیو. اینڈ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ گیم چینجنگ ہے, جو ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں بھی اپنی نیوی اور اپنی آرمی کے لیے فیوریبل اور انڈین آرمی نیوی ایئر فورس کے لیے انفیوریبل سچویشن پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. سر یہ پالیسی شفٹ سمجھیں اس کو پھر؟ کیپیبلٹی الحمدللہ یہ فورس ہی کیا گیا. ہم بہت اگریسولی لڑے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم نے گریس رکھا ہے. میں اپنی ویڈیو میں بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے اس دن جہاز مار سکتے تھے ہم, اور اتنی ڈسٹرپشن ہوئی تھی ان کی. سر کتنے جہاز تھے ان کے فضا میں اور پاکستان کے کتنے جہاز تھے؟ 85 جہاز ان کے تھے جب وہ بڑے ہیں. فرنٹ پہ سارے رافیل تھے. رافیل کو رکھنے کے 2 مقصد تھے. ایک مقصد یہ تھا سامنے رافیل کو رکھنے کا کہ وہ اندر آ کے پاکستان کے بھاولپور, مرید کے ان جگہوں پہ حملہ کرنا چاہتا تھا, اور دوسرا ان کا تھا کہ جو جہاز آئیں گے ان کو کاؤنٹر کریں, ان میں سے کچھ جہازوں کو نشانہ بنایا جائے اور انڈین ان کی ویڈیو ریلیز کر دے کہ یہ ہم نے گراؤنڈ پہ شوٹنگ کی اور یہ ایئر پہ شوٹنگ کی اور ہم نے سبق سکھا دیا. وہ نہیں ہونے دیا. ہمارے لیے ایئر چیف کی طرف سے, ایئر چیف مارشل ظہیر کی طرف سے بالکل کلیئر تھا کہ ہماری طرف سے جو رسپانس ہوگا ویپنز اور فائٹر جہاز اتنا ہی بروٹل, اتنا ہی لیتھل, اتنا ہی پرومپٹ ہوگا, اور ایک ہی پرائس لیں گے. وی ہیو ٹو شوٹ دم ڈاؤن, چاہے وہ ویپن صرف مار کے واپس مڑے. وہی ہوا, انہوں نے پہلے ویپن مارے, پھر جب ہمارے جہاز گئے اندر نہیں آنے دیا, پھر انہوں نے کہا کہ اپنے اسٹینڈ آف ویپن ادھر سے مارتے ہیں. اس کے بعد پھر جائیے کہ چیف نے پہلے کہا روکو, یہ ایگزیکٹ لفظ ہے ان کے آپریشن روم میں کہ ڈونٹ لیٹ دیم کم این انچ ان ٹو پاکستان, یہ لفظ تھے. پھر دوسری کال انہوں نے کہی تھی کہ ڈونٹ لیٹ دیم گو بیک. تو اچھا جب آ گئے تھے تو وہ جائیں گے نہیں, پھر جائیں گے نہیں. جب انہوں نے بام پھینک دیا تو انہوں نے کہا جانے نہیں دینا. سر ٹیکنیکل ٹرمز میں جب آپ جہاز لاک کر لیتے ہیں تو پہلے آپ کو اجازت لینی ہوتی ہے کہ کیا ہم اسے شوٹ کر دیں, تو یہ اجازت لی جا رہی تھی ابھی یا اٹ واز ڈائریکٹ آرڈر ٹو شوٹ؟ یہ 3 سال کی جو ان کی ٹریننگ تھی نا ان پائلٹس کی, 3.25 سال کی, اتنا ٹرسٹ تھا ایئر چیف کو کہ انہوں نے اس ٹریننگ کی وجہ سے ایک کانفیڈنس ہے, اعتماد تھا دونوں طرف سے. تو آپ اندازہ لگائیے واحد
मिशन मैंने देखे हैं या कॉन्फ्लिक्ट देखा है जिसके अंदर इन पायलट्स को टेक ऑफ पॉइंट पे जब टेक ऑफ की क्लियरेंस दी जाती थी तो साथ ही कह दिया जाता था क्लियर टू टेक ऑफ, क्लियर टू शूट. ये इतना ट्रस्ट मैंने नहीं कभी देखा. उसकी वजह ये अनयूजुअल है एंड दैट शोज द ट्रस्ट एंड द ट्रेनिंग. ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा मार्का होता है कि आप हिंदुस्तान जैसे जहाज एंगेज कर रहे हैं और फिर आप पायलटों को कोई परमिशन से मुबर्रा कर देते हैं. वो कहते हैं कि एनी अपॉर्चुनिटी शूट दम. तो खालिद चिश्ती साहब, आज की जो हमारी एयरफोर्स है या जो उसने जंग लड़ी इतनी महारत से, तो पहले जो जंगें हुई अगर उनसे कंपैरिजन किया जाए तो क्या तब हम इतने कैपेबल नहीं थे जितने आज हैं? देखिए, कैपेबल तो हमने हमेशा, मैं अक्सर कहता हूँ कि हम एक अपना जज्बा ईमान से लड़ते आए हैं, एक क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग से लड़ते आए हैं और तीसरा टेक्नोलॉजिकल एज हमने जो रखा है आज का नहीं रखा. ये कायदे आज़म ने अप्रैल 1948 को एयरफोर्स की एकेडमी विज़िट की थी, दी ओनली मिलिट्री एकेडमी जो अपनी ज़िंदगी में विज़िट कर सके. और वहाँ पर उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी. मैं अक्सर रिपीट करता हूँ और मैं हमेशा प्राउड फील करता हूँ, रिपीट करता हूँ. कायदे आज़म ने 1940, आप 78 साल पहले लीडर की विजन देखें. कहते हैं अ कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स इज़ एट द मर्सी ऑफ एनी अग्रेसर. Without a strong air force is at the mercy of any aggressor. Pakistan must build up air force as quickly as possible. It must be an efficient air force, second to none. Second to none हुक्म था. आज पाक फ़ज़ाइया का टैग लाइन है पाकिस्तान एयर फोर्स सेकंड टू नन. दूसरी बात जो अक्सर नहीं जिक्र करते, उन्होंने कहा था ओनली थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ रिलायंस रॉयल पाकिस्तान एयर फोर्स कैन बी वर्दी ऑफ पाकिस्तान. अच्छा, यानी आप शायान शान ही नहीं हो सकते अगर आप सेल्फ रिलायंस नहीं करेंगे और सेल्फ डिसिप्लिन नहीं करेंगे. ये हम आज उन्हीं के कहने पे कर रहे हैं. आज जो एयरफोर्स है ये ट्रांसफॉर्म जिसकी तरफ आप चल रहे हैं. हाँ, फ़र्क क्या जो आपने पूछा, 1965, 1971 कारगिल, हमारी कोऑर्डिनेशन, सिनर्जी, कोऑपरेशन, इंटीग्रेशन वाज फाउंड वांटिंग. they we were lacking. दे विल बी लैकिंग. इस जंग के अंदर इट वाज द बेस्ट सिनर्जी तीनों सर्विसेज. ख़ास तौर पे पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स तो क्योंकि एक्टिव हो चुके थे, बहरिया की तरफ तो हिम्मत ही नहीं हुई. इतनी इंटेंस कोऑर्डिनेशन थी, इतनी इंटेंस मीटिंग्स होती थी, इतना इंटेंस इंफॉर्मेशन का तबादला होता था. इंटेलिजेंस एजेंसीज भी पाकिस्तान की तमाम, आर्मी की तरफ से भी, और मिसाइल, बैटरीज, एयरफोर्स, फाइटर स्क्वाड, एयर डिफेंस वेपन्स, एवरीबडी वाज लाइक अ वन किल पिक्चर. जिसकी वजह से सारा कुछ, ये बहुत बड़ा फ़र्क था पिछली जंगों के. मगर सर, इस जंग में जिन राफ़ेल का इस्तेमाल किया गया उसके बाद राफ़ेल की कैपेबिलिटी पर भी सवालात उठने लग गए हैं. क्या ये जंग के काबिल जहाज़ हैं भी? क्योंकि आपको वो वक्त भी याद होगा जब मोदी ने कहा था कि हमारे पास राफ़ेल होंगे तो हम पता नहीं क्या से क्या कर देंगे. तो आज वही राफ़ेल, क्या वो उतने काबिल हैं कि उन्हें इस्तेमाल किया जा सके किसी भी जंग में? राफेल तो हमेशा से काबिल था. मैंने तो कभी भी नहीं कहा, एक साल से नहीं कह रहा मैं तो, जब से ये मार्के हुए हैं उससे भी पहले मैंने कहा राफेल बहुत काबिल, पोटेंट, लीथल जहाज है, वेरी डेंजरस, कोई शक ही नहीं है. इशू ये है कि आपने इंटीग्रेट कैसे किया अपने वॉर प्लान में. स्टैंड लोन अगर 11 सुपरस्टार खड़े कर दें फुटबॉल के अंदर, मैच के अंदर, तो मैच जीतना श्योर नहीं होता जब तक वो नेटवर्किंग नहीं करेंगे. आप बेस्ट प्लेयर दुनिया के उठा लें, उनकी इंटीग्रेशन ज़रूरी, कि गोल कैसे करना है. सर, इंटीग्रेशन से मुझे याद आया कि इंडिया जो अपने तैयारे बना रहा है, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट तेजास, तो भारत में ही राफेल भी बनने थे. तो वो वाली मैन्युफैक्चरिंग क्या उस काबिल होगी जो अपने तेजास नहीं इस्तेमाल कर सके? क्या उनके मुल्क में बने हुए राफेल इस काबिल होंगे कि वो इस्तेमाल हो सकें? अभी इंडिया चाह रहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ राफेल लिया जाए. और आपने याद है उन्होंने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमें सोर्स कोड नहीं दिए गए. इंडिया ने काफ़ी अपने आप को कहा था. सोर्स कोड का कोई इशू नहीं है. इशू ये था कि इन्होंने वेपन्स इंटीग्रेशन होता है, वो जो सोर्स कोड का ये मतलब होता है कि ये अपनी मर्जी के वेपन इंटीग्रेट कर सकें. वो फ्रांस ने कहा था नहीं, हमसे पूछ के करेंगे, हम ही करके देंगे जो मॉडिफिकेशन करनी होती है. ये बड़ी कंपनियां और बड़े मुल्क तमाम ऐसा करते हैं. लेकिन मसला सबसे ज़्यादा राफेल की इंटीग्रेशन का था. अभी भी इंडिजनाइजेशन वो करना चाह रहे हैं. अभी एम का एक जहाज़ बना रहे हैं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इंडिया बनाना चाह रहा है. वो कह रहे हैं जी 10 साल बाद आएगा. लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि आपने 40 साल से तेजस का क्या किया? 40 साल में 40 तेजस हैं आपके पास. आज पाकिस्तान ने 30 साल पहले प्रोग्राम शुरू किया, 200 है. डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट्स दुबई वगैरह में जाके उन्होंने थोड़े थोड़े पटाखे फटूके चलाने होते हैं तो वो वहाँ इस्तेमाल हो जाते हैं. दैट वाज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट. मैंने उनसे हमदर्दी की थी इंडियन एयरफोर्स से. ह्यूमन लॉस पे मैं नहीं खुश होता. देखिए, खुश मैं उनका कॉम्बैट पे, कि अगर हम आपको स्काई में कंटेस्टेड आसमान के अंदर मुकाबला करें एंड वी शूट देम डाउन, दैट्स द एलिमेंट ऑफ प्राइड. ह्यूमन लॉस हुआ, मैंने तो सिंपैथी की थी, और बल्कि पाक फिजाई की तरफ से भी हमने सिंपैथी ऑफर की थी टू द ग्रीव फैमिली. हमारा तो ये ग्रेस है, वी डोंट सेलिब्रेट. सर, हम अपने शहदा को तो मानते हैं, ऑनर करते हैं, रिगार्ड करते हैं, और लेकिन दूसरी जानिब हम ऐसा नहीं देखते. वो तो मानते भी नहीं है कि हमारा कोई बंदा मर गया. लेकिन ये उनकी बात है और एक हमारा बड़ापन है.
لیکن آگے بڑھتے ہوئے میرے پاس ایک اور بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ کہ ہمارے پاس ایئر کرافٹ کیریئر موجود نہیں ہے، تو کیا ہم یہاں پر لیک کر رہے ہیں؟ دیکھیے منیز، ایئر کرافٹ کیریئر ہوتا ہے آف مین کوسٹ، مین لینڈ سے دور پروجیکشن کرنا ایئر پاور کی. امریکہ پانی میں 8,000 میل دور ہے، اس نے عراق میں کرنا ہے، اس نے سری لنکا کے پاس آ کے کرنا ہے، اس نے چائنا کو ساؤتھ چائنا سی میں جا کے کرنا ہے، ملاکا کے ساتھ جو وہاں پہ وہ ہے پیسج، وہاں پہ کرنا ہے، تو پروجیکشن کرنی پڑتی ہے. انڈیا اور پاکستان بارڈر ہمارے کامن ہے. ایئر کرافٹ کیریئر اگر آپ لائیں گے تو آپ کو پروجیکشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے جہازوں سے ٹیک آف کریں، ہمارے پر آ کے ٹیسٹ کریں. سو وی ڈونٹ نیڈ این ایئر کرافٹ کیریئر. وی ڈونٹ ایون اف دے ہیو اٹ. آج تک انہوں نے اتنے سالوں میں تو 4 دہائیوں سے تو نکالا ہی نہیں ہے. INS وکرانت ایک بار نکالا تھا نا سر، جی، اور پھر یو ٹرن لے گئے تھے اس کو. وہ اسی میں بھی پہلے بھی کبھی کوشش ہوئی، اس دفعہ بھی نکالا تھا، لیکن میں نے اپنی ڈاکومنٹ میں یہی کہا ہے کہ ہمارے پاس ڈیڈیکیٹڈ اسکواڈرن تیار تھا. پاکستان نیوی انڈیپینڈنٹ تیار تھی، لیکن ہمارا ایک ڈیڈیکیٹڈ اسکواڈرن تیار تھا، اور میرے جیسے لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ مت لانا اگر بہتری چاہتے ہو. یہ واپس کیوں لے گئے اسے؟ ہماری کنفرم ایشورڈ ڈسٹرکشن کی وجہ سے، ایشورڈ ڈسٹرکشن کی وجہ سے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پاک بحریہ اس وقت تیار کھڑی تھی. پاک بحریہ بھی تیار تھی، پاک فضائیہ بھی تیار تھی. میں نے تو 1 مئی کو جو ڈاکومنٹری ڈالی تھی وہ اس میں نے وارن کیا تھا 1 مئی، 5 دن جب پہلے، جنگ ہوئی بھی نہیں تھی، 5 دن پہلے میں نے کہا ڈونٹ انگیج دس ایئر فورس. انڈینس کو مشورہ دیا تھا، یہ آپ کو سرپرائز دے گی، نمبر 1. دوسرا، یہ جو سربراہ ایئر چیف ہے یہ آپ کو دیکھنے میں بڑا انٹروورٹ لگتا ہے، جو کہ ہیں ڈوسائل، ویری ہمبل، ویری کول، بٹ از اے ویری اگریسو پرسن. یہ بھی میں نے کہا تھا. وہ 1 ملین لوگوں نے دیکھ لی، جنہوں نے دیکھنی تھی انہوں نے نہیں دیکھی، جنہوں نے حملہ کرنا تھا انہوں نے نہیں دیکھی، باقی لوگوں نے دیکھ لی. وہ اس کمرے میں بیٹھ کر یہ تیاری کر رہے تھے کہ ہم نے کس طرح سے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے اس وقت. جی، لیکن انہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی تھی. نہیں ویڈیو نہیں، بس وہی تو افسوس ہے کہ اگر مجھے جنگ نہ ہوتی ہے، اگر وہ دیکھ لیتے کہ تیاری بہت ہے مت کریں، تو وہ نہیں مانی انہوں نے بات. تو ہماری پاک بحریہ آج کتنی اسٹرینتھن ہے؟ کیونکہ ابھی ہم نے ریسنٹلی جب صدر پاکستان چائنا بھی گئے تو کمیشننگ ہوئی ہنگور کی، اس بارے میں بھی بتائیں کہ اگر دشمن ہمیں بحریہ والی سائڈ سے اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے یا سمندروں سے اٹیک کرتا ہے تو پھر ہم کس طرح سے اسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہماری بحریہ کی سب سے بڑی ایک لائن کی ذمہ داری ہے ٹو کیپ دا سی لائنز آف کمیونیکیشن اوپن. ہمارے جو بحری راستے ہیں ان کو کھلا رکھنا. آپ سب سے بڑی دنیا نے مثال دیکھ لی اسٹریٹ آف ہارمز کی، آپ نے دیکھا ابھی اسٹریٹ آف ہارمز میں کیا ہو رہا ہے، بحری کمیونیکیشن جو ہے. سر آپ کو پتہ ہے، ٹرپٹ ہوئی ہے. آپ نے یہ بھی میرے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ انہوں نے سمندر کے نیچے مائنز بچھا دیے ہیں. جی، یہ بھی میں نے کہا تھا، تو دیکھ لیں آپ کیا وہ یہ پہلے کیا تھا. جی، اور پھر وہ بعد میں پتہ چلا تھا کہ ایران نے مائنز بچھائے ہیں. بچھائی ہیں، ان کو میں نے نہیں کہا تھا، انہوں نے مجھے بتایا تھا. دیٹ از جسٹ مائی اون اسیسمنٹ جو ٹھیک ہوا. تو بحری راستے کھولے رکھنا. دیکھ رہی ہیں یہ آئل پرائسز کہاں چلی گئی، کموڈٹی کہاں چلی گئی، پلاسٹک، فرٹیلائزرز، کہاں دنیا کھڑی گئی ہے صرف ایک سی لائنز آف کمیونیکیشن. تو ہم آج بعض دفعہ باقی نیوی کو سائلنٹ مین کہتے ہیں، لیکن نیوی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے آپ کی اکانومی میں، جنگ کے اندر آپ کی کنیکٹیوٹی میں، آپ کی کموڈیٹیز میں، گڈز میں شپمنٹ کنٹینیو کرنا اور ریشور کرنا، پیسیجز کھلے رہیں، تو بہت بڑا کام ہے. لیکن انڈیا نے ہمت ہی نہیں کی اس وقت لانے کی. گڈ فار دیم. یہ تو ہو گیا بحریہ کے اعتبار سے. ہمارے جو ایئر فورس کے پائلٹس ہیں وہ تیاری کس طرح سے کرتے ہیں؟ وہ اتنے بیسٹ آف دی بیسٹ کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. آپشن اس لیے نہیں ہے کہ اٹس اے بیٹل آف سروائیول. اٹس اے میٹر آف سروائیول اینڈ وی گو ٹو بی دا بیسٹ. دیکھیے، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں جس پروفیشن سے میرا تعلق ہے، آئدر آئی ول شوٹ اور آئی گیٹ شاٹ. تو درمیانہ تو کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی سلور ٹرافی، کوئی برانز میڈل وغیرہ تو ہے نہیں. آئدر یو دیر اور یو ناٹ دیر اینی مور. سو آئدر یو سروائیو اور ہی سروائیوز آبویسلی. اینڈ میں نے اکثر ایک اور بھی کہتا ہوں، اٹس ناٹ دیٹ آئی ایم ٹریگر ہیپی، میں آپ کو مارنا ہی مارنا ہے. میں اکثر کہتا ہوں I would like to die for my country, but I would like my enemy to die for his country first. ہاں، مار کے ہی مریں گے. مار کے مریں گے. سر، ہمارے JF-17 کی اسپیشلٹیز کیا ہیں؟ اسپیشلٹی یہ ہے منیز کہ یہ 192 ملک ہیں دنیا میں اس وقت، تقریباً 11 کے قریب ملک فائٹر جہاز بناتے ہیں. اچھا. ان میں کوئی بھی ایئر فورس نہیں بناتی 192 ملکوں میں. یہ واحد ایئر فورس ہے جو خود اپنا جہاز بناتی ہے. دیر از نو ایئر فورس. سر، کابل جہاز بناتی تو انڈیا بھی ہے نا؟ نہیں، وہ ہندوستان ایروناٹیکل بناتی ہے. اچھا. انڈین ایئر فورس نہیں بناتی ہے. انڈین ایئر فورس تو فرسٹریٹڈ ہے. دیٹس اے بزنس کمپنی. یس، دیٹس اے بزنس کمپنی. HAL ہال بناتی ہے. اسی پہ تو انڈین ایئر چیف AP سنگھ صاحب کو غصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ پہ مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے. وہ ٹائم لائن سے پیچھے رہتے ہیں. انہوں نے انگریزی میں کہا تھا ٹیکنالوجی ڈیلیڈ از ٹیکنالوجی ڈینائڈ. تو وہ تو غصے میں ہے. اور وہ کہتے ہیں میں نے 2016 میں 9 سال پہلے آرڈر کیا تھا 40 تیجس کا، مجھے آج تک ایک نہیں ملا. یہ انڈین
پرائیویٹ یعنی سیمی گورنمنٹ کمپنی ہے جو بناتی ہے. اور آج بھی انڈین ایئر فورس کہتی ہے, تیجس کے بارے میں کہتی ہے کہ وی وانٹ اے فائٹر جیٹ, ناٹ اے پولیٹیکل پروڈکٹ. ذرا آپ ویژولائز کریں کہ تو کیا پھر میں یہی کہوں گی نا, the war they perceived, the war they achieved. یس, کیونکہ ان کو تیجس بھی نہیں مل رہے تو ان کے ساتھ مستقبل نے بھی ہاتھ ہی کیا ہوا ہے. پریگمیٹک ریئلسٹک ہونا چاہیے تھا, ان کو گراؤنڈ ریئلٹی پڑھ لینی چاہیے تھی. ایک اور بات بہت ڈسکس ہو رہی ہے, ہم بہت سارے طیارے مار سکتے تھے, کافی زیادہ طیارے تھے, اور آپ نے بھی بتایا اپنی گفتگو کے آغاز میں کہ 85 کے قریب بھارت نے اپنے طیارے فضا میں رکھے, جنہوں میں یہ ہمت یا جسارت نہیں ہو سکی کہ وہ پاکستان کو کراس کر کے پاکستان میں آ سکے, مگر ہم تو بہت سارے مار سکتے تھے, پھر ہم نے 8 کیوں مارے؟ اس میں یہ دیکھیے ایک ہوتی ہے بڑی ٹرم, اور اب تو ماشاءاللہ سب کو پاکستانیوں کو پتہ لگ گیا, لیڈر آف ایسکلیشن ہوتی ہے, یعنی کس ٹیمپو سے آپ نے جنگ کو اوپر لے کے جانا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایئر فورس کوئی بھی ملک کی ہو, اس کے پاس یہ قابلیت ہوتی ہے کہ وہ بہت جلدی ایسکلیٹ کر سکتی ہے اور بہت جلدی ڈی ایسکلیٹ بھی کر سکتی ہے. آپ بومبنگ بند کر دیں تو آپ کے جو دوسرے ویپن اتنی جلدی نہیں پہنچیں گے. آپ بومبنگ ایکسٹینڈ کر دیں, انٹینس کر دیں, تو آپ آگرہ تک پہنچ جاتے ہیں. آپ دلی تک ڈرون اڑا رہے ہوتے ہیں. آئی پی ایل ہمارے نیچے ہو رہا تھا, ہم نے ڈرون نہیں گرایا اس کے اوپر. یہ گریس ہوتا ہے. ایک چنوک ہیلی کاپٹر ہم نے ہینگر کے اندر پک کر لیا, کھڑا ہے, ڈرون آرام سے جا کے مار سکتا تھا. سربراہ ایئر چیف نے کہا کہ نہیں, پل بیک کریں, اس کو ڈرون کو نہیں مارنا. ہم نے نہیں چاہتے تھے کہ وہ چنوک ہیلی کاپٹر بہت پوٹنٹ تھا کہ بڑھے. ایک اور A50 ایک ایئربورن ارلی وارننگ جہاز, ہیوج بوئنگ جس طرح جہاز. پانی انہوں نے ہمارا بند کیا ہوا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے طیارے نہیں مارنے ہیں. ہاؤ کین وی ڈو اٹ؟ لیڈر آف ایسکلیشن اپنے ہاتھ میں رکھنی. دیکھیے ایئر فورس کا سب سے, کیونکہ موسٹلی ایئر فورس لڑ رہی تھی نا اس میں, اور الفتح میزائل فائر ہوئے ہیں پاکستان آرمی کی طرف سے. دیکھیے ہم چاہتے تھے کہ ہم خود اپنے پاکستانیوں پر جنگ نہ تھوپے. جی جی, یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. دیکھیے ہم اتنی جلدی ایسکلیٹ کر دیتے, انڈیا کو اتنا بلیڈنگ کرتے کہ وہ ہٹ بیک کرنے پر مجبور ہو جاتا, آل آؤٹ جنگ کر دیتا. تو اس میں ہماری کنٹریبیوشن ہوتی نا ان اے وے کہ آل آؤٹ جنگ کروا دی. ہم ریفرین ہی اس لیے کر رہے تھے ود اے گریس, پروہیبٹیو پنشمنٹ بھی دے رہے ہیں, لیکن ایک تھریش ہولڈ کے بعد روک لیتے ہیں کہ ناک سے خون سر سے نہیں نکالنا بھی, کہ وہ لڑائی. تو ہم نے یہ جو میں A50 کی بات کر رہا ہوں, یہ آگرہ ایئر بیس کے اوپر رن وے کے اوپر ٹیکسی کرتے ہمارے ڈرون نے لاک کر لیا تھا. اچھا, ابھی اڑا بھی نہیں تھا؟ اڑا نہیں تھا. وی کوڈ ہیو لاک کر لیا, وی کوڈ ہیو شاٹ اٹ ڈاؤن. اچھا, اب ادھر آپریشن روم سے ایئر چیف نے حکم دیا کہ نہیں شوٹ کرنا. وہ A50 جہاز کیا ہے, روس کی ایئر فریم باڈی ہے, ہیوج ایئر کرافٹ, ایئربورن ارلی وارننگ 400 کلومیٹر سے دشمن کے جہاز کو پک کر لیتا ہے, پاکستانی جہازوں کو. اس کے اوپر ریڈار جو ہے وہ اسرائیل کا لگوایا انہوں نے, تاکہ زیادہ لوڈڈ پوٹنٹ رہے. اس کو ہم مارتے تو ایک بہت بڑا اسٹریٹجک ویپن ان کا تباہ ہونا. اسرائیل کی کیا بات کریں, ان کا تو آئرن ڈوم ان کا دفاع نہیں کر پایا اور انہوں نے اس کا ریڈار لگا لیا. اس کا ریڈار لگا لیا, تو وہ نہیں مارا ہم نے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے پاس رکھ رہے ہیں. اس دن جو جہازوں کی آپ بات کر رہی ہیں, جب ہم نے 8 مار لیے تو ایک بہت بڑا پینک کا ایلیمنٹ ہو گیا. آپ نے گاڈزیلا کی کال سنی تھی, دوبارہ سن لیں کتنی پینک کی کالیں ہیں, ویئر آر یو ویئر آر یو. وہ سارا اس لیے ہو رہا تھا کہ ایلیمنٹ آف پینک سیٹن ہو گیا. جب وہ ہو گیا, اب یہ آئیڈیل چانس تھا کہ وہ سارے بھاگ رہے تھے, ہم چیز کر کے اس کو فالو کر کے مارتے. لیکن ہم نے پھر کہا کہ بس جتنی پرائس ہم نے آپ سے لینی تھی وہ ہم نے لے لی ہے. سر, پاک بھارت جنگ نے ایک نیا انداز متعارف کروا دیا جنگ کرنے کا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری جو ڈپلومیسی ہے وہ کس طرح سے پریویل کی, اور پاکستان نے نہ صرف انڈیا کے ساتھ جنگ کو روکا بلکہ اسرائیل, امریکہ اور ایران کانفلکٹ میں بھی ایک کلیدی کردار ادا کیا. اور پھر اسٹریٹ آف ہارمز والا معاملہ ابھی بھی اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے جس طرح ہم نے شروع میں دیکھا تھا. چیزیں ابھی بھی انڈر کنٹرول ہیں اور سیٹلمنٹ کی طرف جا سکتی ہیں. ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر نے دورہ چین بھی کیا ہے اور وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل رہا. کئی اہم امور پر بات چیت بھی ہوئی, لیکن ایسے میں کچھ چیزیں ابھی بھی عجیب سی ہو رہی ہیں جو سمجھ نہیں آ رہی, ڈسکس ہو رہی ہیں. میں جاننا چاہتی ہوں پہلے تو ان عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں, باقی اس میں پروڈکٹیو کیا تھا اس پر بھی بات کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ تحائف کا کیا معاملہ ہوا ہے؟ دیے گئے ہیں چائنا کی طرف سے امریکہ کو, اور امریکہ نے انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا. امریکہ لیفٹ دوز گفٹس, دوز سوینئرز, دوز آنرز بیک دیئر ان چائنا. واٹ کوڈ بی دا ٹیکنیکل ریزنز بیہائنڈ اٹ؟ ٹیکنیکل نہیں ریزن, میرا خیال ہے ہمیں ہسٹری میں دیکھنا پڑے گا کہ چائنیز ہیں کتنے, آر دے ویری وارم, آر دے ویری کولڈ, یا اسی طرح وہ کرتے آئے ہیں. دیکھیے چین کا ایک اور بہت میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ نے ریسیو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, پریزیڈنٹ شی خود نہیں گئے. یہ ایک بڑا اعتراض یا ایک آبزرویشن لوگ کر رہے ہیں. دیکھیے ہسٹوریکلی میں آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں. 1971 میں ہینری کسنجر تھے فارن منسٹر,
وہ آپ کے ینگ ویورز کو جو آپ جیسے ہیں ان کو ہسٹری سے کوئک میں ریفریش کرتا ہوں. 1971 میں وہ پاکستان کے دورے پہ آئے اور اعلان ہوا کہ وہ بیمار ہو گئے اور مری چلے گئے. مری نہیں گئے تھے, وہ چائنا گئے تھے خفیہ طور پر. یہ پہلا دروازہ کھولا چین کے لیے امریکہ نے ویسٹ کا اور اپنے لیے. پھر 73 میں نکسن گئے اس دورے کے فالو اپ کے طور پر. بڑا وارم ویلکم ہوتا. چون لائی جو پرائم منسٹر تھے اس وقت انہوں نے ریسیو کیا تھا. ماؤ زیدونگ اس وقت بزرگ بھی تھے اور وہ ظاہر فادر آف دا نیشن تھے اپنے, تو وہ اپنے پیلس میں ہی ملے تھے, یعنی اس میں پریزیڈینشیل پیلس میں ملے تھے. یہ پہلا دور سب سے وارم وہ تھا. دوسرا سب سے وارم تھا اوباما کا 2009 میں. اوباما کو بہت وارم ویلکم ملا تھا, لیکن وہ بھی وائس پریزیڈنٹ شی نے ریسیو کیا تھا. اس وقت یہ وائس پریزیڈنٹ تھے, اباؤٹ ٹو بی دا پریزیڈنٹ, یہ ریسیو ہوا تھا. پھر اس کے بعد رونلڈ ریگن اس سے پہلے بھی آئے تھے, پھر اس کے بعد جارج بش بھی گئے تھے, انہوں نے اپنے کنٹریبیوشن کی, لیکن اس دفعہ بھی وائس پریزیڈنٹ نے ہی ریسیو کیا, تو یہ ان یوزول نہیں تھا. ہاں, جو ان یوزول بات لگتی ہے وہ جو آپ گفٹس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں, میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, ابھی ظاہر فارمل اس طرح کی فارمل تو نہیں تھی. یہاں کے سنا ہے کہ یہ اپنے اصل موبائل نہیں لے کر گئے. پھر انہوں نے یہ دیکھے ڈیلیگیشن دیکھے کتنا بڑا لے کر گئے. ایلون مسک, ہاں جی, ایلون مسک ساتھ لے کے گئے ہیں. سین وان جو ہیں نیویڈیا ایک سب سے بڑی سم اور چپ بنانے والی کمپنی ہے, وہ ان کے ہیڈ گئے ہیں. جے ڈی مارگن گئے ہیں, جے بی مارگن گئے ہیں جو سب سے بڑے بینکر ہیں. تو ڈیلیگیشن تو بہت بڑا لے کر گئے تھے اس امید سے کہ ہم چائنا کو انسینٹیوائز کریں گے جی, انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, کوآپریشن کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن چائنا کے کانسیپٹ بڑے کلیئر ہیں. انہوں نے کہا پہلے تائیوان, اور تائیوان کے اوپر پہلے تائیوان کی بات کریں, کیونکہ امریکہ نے آلموسٹ $11 بلین کا اس سے اسلحہ پرومس کیا ہوا ہے تائیوان کو, اور وہ ظاہر کس لیے کیا ہوا ہے, وار کے لیے. اور بائی دا وے ایک چھوٹی سی ایک اور ینگ ویورز کے لیے میں ایک اور عرض کرتا چلوں کہ تائیوان ہے کیا, تائیوان کا کانفلکٹ کیا ہے, کیا کانفلکٹ ہے, مطلب وائی آر وی ٹاکنگ اباؤٹ کہ تائیوان اور کیا ڈسپیوٹ ہو گیا. دیکھیے World War II کے بعد جاپان نے قبضہ کر لیا تھا تائیوان پہ, چائنا پہ نہیں کیا تھا, مین لینڈ پہ. اس وقت تائیوان اس وقت بھی, اور آج ہم تو یہی مانتے ہیں کہ چائنا کا حصہ تھا. یہ چھوٹا سا آئی لینڈ ہے کوئی 150 کلومیٹر دور مین لینڈ سے, اس پہ قبضہ کر لیا. قبضے کے بعد جب وہ وڈرا کیا تو انہوں نے اپنی پسند کے لوگوں کی وہاں حکومت بنوا دی اور اس کو شے دی کہ تم اب کھڑے ہو جاؤ, ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. دیٹ از ہاؤ چائنا بیکڈ بائی امریکہ نے اس کو انکریج کرنا شروع کر دیا کہ ہم تم سوورینٹی تمہاری مانتے ہیں, ہم تم اب واپس چائنا جوائن نہ کرو, یوں سمجھ لیں. چائنا کہتا ہے وہ پہلے بھی میرا حصہ تھا, ورلڈ وار سے پہلے تو میرا حصہ ہے. تو یہ تھنک وہ چاہتا ہے کہ امریکہ پل بیک کرے, اپنی سپورٹ پیچھے ہٹائے. اب یہ نیگوشیشن ورسز اسٹیٹ آف ہارمز آپ نے دیکھا نا, اینڈ امیرکا از ڈوئنگ واٹ it always do, like in Iran, in Iraq, in all the countries where it wants the regime change. جی ایگزیکٹلی, اور اسی طرح وہ تائیوان میں بھی کر رہا تھا. پریشر کے لیے یوز کرتے ہیں کہ ہماری ٹوسٹنگ ہو, ہماری بارگیننگ لیوریج زیادہ ہو, کوئی اکنامک بینیفٹ ہم لے سکیں. ابھی بھی دیکھیے چائنا کیا چاہتا ہے, میں کوئکلی کور کر دیتا ہوں. چائنا یہ چاہتا ہے کہ جو سب سے زیادہ چپ اور مائکرو چپس بنانے کی, اسپیشلی اے آئی چپس بنانے کی, وہ ہمارے پہ پابندی اٹھائی جائے. اور وہ یہی کمپنی نیویڈیا جس کا میں نے ذکر کیا سب سے بڑی, جس کا اونر گیا, اس کا اونر سین بون جو ہے وہ مزے کی بات ہے وہ بھی تائیوانی ہے, لیکن امریکہ میں سیٹل ہے, وہ ساتھ آیا اس وقت. اس کی انٹرسٹ یہ ہے کہ چائنا لے لے میرے سے. امریکہ کی انٹرسٹ ہے کہ ہم نے اگر یہ سم دینی شروع کر دی یا چپ دینی شروع کر دی, مائکرو چپس دینی شروع کر دی, تو چائنا کا تو روبوٹکس میں پہلے ہی بہت ایڈوانٹیج ہے, اس کو لیڈ ہے, تو وہ ہم پہ پکڑا نہیں جائے گا. اور سپلائی بھی تو چاہیے ہوگی نا امریکہ کو, وہ را منرلس کی جو کہ استعمال ہوتے ہیں اس میں, اس کی پروڈکشن میں. ریئر ارتھ منرل, یہ اچھا پوائنٹ آپ یاد ہے, ریئر ارتھ منرل. سر میرے پوائنٹس اچھے ہوتے ہیں ہمیشہ سے. You do the lot of research, مطلب someday we'll do the other way around. Yes sir. ایسا کریں گے. Sir we are always learning equally. ریئر ارتھ منرل دنیا کا 90% جو پروسیسنگ ہے ریفائنمنٹ کی وہ چائنا میں ہوتی ہے, 90%. اب سب سے مزے کی بات یہ ہے جو پیٹریوٹ فائر ہو رہے ہیں, یہ ٹوماک فائر ہو رہے ہیں, ان کے اندر ریئر ارتھ منرل یوز ہوتے ہیں, جمیلیا اور دوسرے وہ یوز ہوتے ہیں. امریکہ کو چاہیے وہ ریئر ارتھ منرل, لیکن ظاہر ہے بارگیننگ چپ چل رہی ہے. وہ کہتا ہے آپ مجھے مائکرو چپس دیں جو نیویڈیا اور دوسری کمپنیوں کی وہ دیں, میں آپ کو ریئر ارتھ منرل دیتا ہوں. بزنس ڈیل بھی ہو رہی ہے, تائیوان بھی ہو رہا ہے, اسٹیٹ آف ہارمز بھی ہو رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری ایلون مسک کیوں گیا ساتھ؟ ایلون مسک کی سب سے زیادہ پروڈکشن الیکٹرک گاڑیوں کی چائنا میں ہو رہی ہے. سب سے زیادہ بیٹریاں جو یوز ہوتی ہیں اس کی بیٹریوں کے, اس کا را مٹیریل وہی ریئر ارتھ منرل ہے. تو امریکہ نے انسینٹیوائز تو بہت کیا تھا اپنے لوگوں کو لے جا کے کہ چین کو یہ ٹیمپٹیشن دیں کہ تم ایران سے تھوڑا بیک آف کرو, دیکھیں ہم کیا کچھ آپ کے بڑے بڑے بزنس مین آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. تو یہ مور آف جیسچرنگ تھی, بٹ ابھی کیونکہ فارمل رزلٹ نہیں آیا تو لیٹس سی کہ کیا پاکستان ان دو ممالک کے درمیان اپنے آپ کو کیسے بیلنس کرے گا. پاکستان کے ریلیشنز چائنا کے ساتھ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی ایکسیپشنل ہیں. پاکستان اپنا راستہ کیسے بنائے گا, بیلنس کیسے کرے گا؟ ہمارے تو 4 ڈائمینشن, بلکہ دیکھیے ایک طرف چین ہے, ایک طرف امریکہ ہے, ایک طرف ایران ہے,
ایک طرف GCC کے عرب ممالک ہے. ہم نے تو 4 کو بیلنس کر کے چلے ہیں اور زبردست بیلنس کر کے چلے. بہت عرصے بعد الحمدللہ ہماری ڈپلومیسی ایسی تھی جس کے اندر ہم کرٹیسائز نہیں ہوئے, ورنہ دنیا اور خاص طور پہ انڈیا تو آپ کو پتہ ہے ہمیں یہ ٹیررزم اور سیلف سینٹرڈ ہیں, ہم اپنے مطلب کے نہیں ہیں, اپرچونٹسٹ ہیں. ٹوڈے انڈیا اٹسیلف از آئسولیٹڈ ہے. تو اب دنیا نے دیکھا ہے کہ ایک ایسا ملک ہے کہ نہ صرف اس نے پچھلے سال مئی میں اپنی ریلیونس گین کی ریجنل پوائنٹ آف ویو سے کہ ہمارے بغیر اس خطے میں امن نہیں ہو سکے گا جب تک ہمیں انگیج نہیں کرو گے. اب ہم نے گلوبل ریلیونس ارن کیا اور ہم نے کہا کہ اگر آپ اس خطے میں امن چاہتے ہیں ہم ادھر بھی کی پلیئر ہیں. آئی تھنک بہت زبردست میسیجنگ کہی ہے. مجھے کوئی کل پرسوں دوست ملے چائنا میں جا کے کہتے ہیں پاسپورٹ دیا تو وہ ہاتھ میں لانے کاؤنٹر سے باہر آ کے اس نے کہا تم پاکستانی ہو تم, اور اسلام آباد ٹاکس کی وجہ سے نہیں, انہوں نے کہا تم وہی ہو جس نے ہمارے جہازوں سے مارا ہے انڈیا کو. یہ ہم نے ایک نیو فاؤنڈ ریلیونس گین کی ہے, ارنڈ اٹ. تو آئی تھنک یہ بہت اچھا ہم نے بیلنس کیا ہے. جو آپ کہہ رہی ہیں بیلنس کیسے کرے گا, آئی تھنک ہماری ڈپلومیسی کی ون لائن, ڈپلومیٹ جانتے ہیں, میں تو ڈپلومیٹ نہیں ہوں, ون لائن کامیابی ہماری یہ ہو سکتی ہے, ہونی چاہیے. ہم نے یہ چین کو, ایران کو, امریکہ کو, مڈل ایسٹ کے ممالک کو یہ باور کرانا ہے ان سے دوستی کا مطلب آپ سے دشمنی نہیں ہے. ایگزیکٹلی, اینڈ دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ دی بیسٹ, سکسیزفلی, الحمدللہ ویری سکسیزفلی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ خالد چشتی صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام میں اور آپ نے خصوصی وقت دیا. ناظرین, خالد چشتی صاحب کے ساتھ جو گفتگو اور جو لرننگ کا سلسلہ ہے نا میرا, وہ تو اسی طرح جاری و ساری رہے گا, لیکن پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو گیا تو مجھے آپ سے اجازت چاہیے. اپنا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.